बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जाफ़र और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी मुअल्लिम। दी मुअल्लिम के प्रोग्राम तारीखी सफ़र में आज सफ़र करेंगे अरब दुनिया में मौजूद एक तारीखी मुल्क सऊदी अरब का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सऊदी अरब वेस्टर्न एशिया में मुस्लिम दुनिया का मरकज़ी मुल्क है। सरदार अंबिया व रसूल हज़रत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बनाई गई दुनिया की वहद और पहली इस्लामी रियासत मदीना इसी मुल्क में मौजूद है। मुसलमानों का किबला और ज़मीन पर मौजूद अल्लाह का घर जिसकी तरफ मुँह करके मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, खाना काबा इसी मुल्क के शहर मक्कातुल मुकर्रमा में मौजूद है। सऊदी अरब का कुल रकबा 21,50,000 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से सऊदी अरब दुनिया में दूसरे, एशिया में 5वें जबकि पूरी दुनिया में 12वें नंबर पर आता है। सऊदी अरब की सरहदें जॉर्डन, इराक, कुवैत, कतर, बहरीन, यूएई, ओमान और यमन के साथ मिलती हैं। सऊदी अरब की इस वक्त कुल आबादी 34.8 मिलियन है और आबादी के लिहाज से सऊदीया दुनिया में 41वें नंबर पर है। इसमें 60% नेटिव सऊदी नेशनल और बाकी 40% गैर मुल्की शामिल हैं, जिनमें 23% सीरियन, 14% इंडियन, 10% पाकिस्तानी, 10% मिस्री, 9% यमनी, 8% बांग्लादेशी और बाकी 25% में फिलिपिनो, श्रीलंकन, इंडोनेशियन और दीगर ममालिक के लोग शामिल हैं। सऊदीया की 57% आबादी मर्द और 42% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। रियाद 4.21 मिलियन आबादी के साथ मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। यही शहर मुल्क का कैपिटल है। जद्दा 2.87 मिलियन के साथ दूसरा बड़ा शहर है। दीगर बड़ी आबादी वाले शहरों में मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, सुल्ताना और दमाम शामिल हैं। सऊदीया का शुमार दुनिया में दरियाफ्त होने वाली कदीम तहजीबों में होता है। सऊदी अरब की तारीख को बासानी समझने के लिए हम इसे 3 अदवार में तकसीम कर सकते हैं, जैसा कि आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर, आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद का दौर और जदीद सऊदी अरब के क़याम का दौर। आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले का दौर का जिक्र करें तो पता चलता है कि इस जज़ीरा नुमा अरब पर दरियाफ्त होने वाली इंसानी ज़िंदगी की शवाहद यहाँ पर 20,000 साल से पहले इंसान की मौजूदगी का पता देते हैं। क्योंकि ये इलाका कदीम तरीन तहजीब मेसोपोटामिया और दरिया नील के दरमियान मौजूद था, लिहाजा यहाँ के लोगों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए इसको तिजारती मरकज़ बना दिया और आने वाले दिनों में मुख्तलिफ लोग जो कि इंडिया से अरब की दुनिया में तिजारत करते थे यहाँ आकर रहने लगे और यूँ इस शहर का वजूद आया और यहाँ पर काफ़ी तामीर और तरक्की हुई। नबी आखिर ज़मां रहमतुल आलमीन फ़ख्रुल मुस्लिमीन ख़ातमुन नबीयीन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत 570 ईस्वी में हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ने सिर्फ इस हिस्से ही नहीं गोया पूरी दुनिया की तकदीर बदल दी। 610 ईस्वी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की मनसब से नवाजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मक्का मुकर्रमा में तौहीद की दावत देना शुरू कर दी। इसके बाद अल्लाह ताला के हुक्म पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी को हिजरत मदीना की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से गोया मदीना की सरजमीन को 4 चांद लग गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने मिलकर यहाँ पर एक पहली इस्लामी फलाई रियासत की बुनियाद रखी, जो कि बाद में मुसलमानों की रियासत मदीना के नाम से मशहूर हुई। एक तवील जदोजहद के बाद 629 ईस्वी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप वसल्लम के साथियों ने मक्का को फतह कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहले खलीफा राशिद मुंतखब हुए। याद रहे कि इस्लाम के पहले 4 खलीफा, जिनमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शामिल हैं,
ان کے دور خلافت کو خلافت راشدہ سے جانا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد 634 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ریاست کے دوسرے خلیفہ راشد منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور مسلمانوں کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ آپ کے دور میں مسلم ریاست کو بہت زیادہ وسعت ملی۔ آپ کے دور میں موجودہ عراق، ایران، آذربائیجان، ارمینیا، جورجیا، جورڈن، سیریا، فلسطین، لبنان اور ایجپٹ مکمل طور پر خلافت راشدہ میں شامل کر لیے گئے۔ اس کے علاوہ افغانستان، ترکمنستان اور پاکستان کے کچھ حصے بھی مسلمان ریاست میں شامل ہو گئے۔ بیزنٹائن امپائر کا زیادہ تر حصہ جبکہ پرشین امپائر کا مکمل حصہ فتح کر لیا گیا۔ 637 عیسوی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر یروشلم کو فتح کر لیا۔ ایک اندازے کے مطابق 4050 شہر اس ریاست میں شامل تھے اور یہ ریاست تقریباً 28 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ 644 عیسوی میں خلافت راشدہ کے تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے، اور یوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت راشدہ کے چوتھے اور آخری خلیفہ منتخب ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت سے سلطنت بنو امیہ کی بنیاد ڈل گئی، جو کہ 750 عیسوی تک جاری رہی۔ اموی دور کے اختتام کے ساتھ یہ سلطنت کچھ قبائلی ریاستوں میں بٹ گئی۔ بنو امیہ دور حکومت کے بعد قائم ہونے والی اسلامی سلطنت عباسیہ بھی اسی حصے پر قائم رہی۔ 10 صدی عیسوی میں شریفین مکہ کا دور حکومت شروع ہوا۔ اس حکومت میں ابتدائی طور پر مدینہ اور مکہ ہی شامل تھے۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں 1517 میں سلطان سلیم I کے دور میں مکہ اور مکرمہ کو خلافت عثمانیہ میں شامل کر دیا گیا، اور اس کے بعد حجاز اور دیگر علاقے بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ بن گئے۔ فرسٹ سعودی اسٹیٹ کی بنیاد 1744 میں محمد بن سعود نے رکھی۔ ابتدائی دور پر یہ مملکت صرف نجد کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ بعد میں مکہ اور مدینہ بھی اسی اسٹیٹ کا حصہ بن گئے۔ 1818 میں عثمانی سلطان مصطفیٰ نے اس علاقے کو دوبارہ فتح کر لیا اور یہ علاقہ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1824 عیسوی میں آل سعود خاندان دوبارہ اس حصے پر اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ 1891 عیسوی میں ایک بار پھر آل سعود خاندان حکومت گوا بیٹھا۔ 1902 عیسوی میں عبد الرحمن ال سعود کے بیٹے عبدالعزیز نے سلطنت کی بحالی کی تحریک شروع کر دی۔ ریاض کو اپنا مسکن بنانے کے بعد 1924 سے 1925 تک اس نے حجاز کا علاقہ، جن میں مکہ اور مدینہ شامل ہے، پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ 23 ستمبر 1932 کو کنگڈم آف سعودیہ عربیہ ایک اسلامی ملک کی بنیاد رکھ دی گئی۔ عربی کو ملک کی قومی زبان جبکہ قرآن مقدس کو دستور مملکت بنا دیا گیا۔ کنگ عبدالعزیز ملک کے پہلے بادشاہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد سے آج تک یہ مملکت اسی نام سے قائم و دائم ہے۔ کنگ عبدالعزیز کی وفات کے بعد کنگ سعود دوسرے بادشاہ منتخب ہوئے۔ اس کے بعد آنے والے بادشاہوں کے نام بالترتیب یہ ہیں: کنگ فیصل، کنگ خالد، کنگ فہد، کنگ عبدالعزیز اور کنگ سلمان 2015 سے تاحال ملک کے سربراہ ہیں۔ اس ملک کو خصوصی اہمیت اس میں موجود 2 اہم شہروں کی وجہ سے حاصل ہے۔ مکہ اور مدینہ کو دیکھنے کے لیے لاکھوں مسلمان ہر سال یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ کی کل آبادی 1.53 ملین ہے۔ مکہ مکرمہ کے مرکز میں موجود خانہ کعبہ، جو کہ زمین پر اللہ کا گھر ہے، اس شہر کی بنیادی وجہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اماں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں وادی منی کے مقام پر چھوڑ کر آ گئے۔ یہ خشک علاقہ تھا، یہاں پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ ننھے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب پیاس لگی تو حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ دور دور تک جب کوئی پانی نظر نہیں آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے 7 چکر لگائے۔ پھر حضرت ہاجرہ نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ ننھے بچے حضرت اسماعیل نے اپنے پاؤں مارے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ پیدا کر دیا۔
پانی کو روکنے کے لیے حضرت حاجرہ نے کہا زمزم زمزم، رک جا۔ اس دن سے آج تک اس پانی کو زمزم کہا جاتا ہے۔ زمزم کے پانی کی وجہ سے اس علاقے کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی۔ یہاں پر مختلف قافلے والے گزرتے تھے اور جب انہوں نے پانی دیکھا تو انہوں نے یہاں پہ اپنا اس علاقے کو مسکن بنا لیا اور یوں اس علاقے کی آبادی بڑھتی گئی اور اس کے بعد یہ ایک پراپر شہر کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے ہاتھوں سے بنائے گئے اس اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ مکہ کی اہمیت کی دوسری وجہ زمین پر بنائی جانے والی پہلی مسجد مسجد حرم ہے۔ حج کرنے کے لیے آنے والے لاکھوں مسلمان طواف کعبہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں موجود اہم مقامات میں خانہ کعبہ، مسجد حرم، آب زمزم، جنت المولا، جبل نور، غار حرا۔ یہ وہی غار ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی۔ اس کے علاوہ مسجد عائشہ، وادی محاصیر، دارہ ارقم، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، حضرت امی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر اور مسجد جن شامل ہے۔ مدینہ منورہ کی کل آبادی 1.1 ملین ہے۔ مدینہ منورہ کو خصوصی اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی شہر کو اپنا مسکن بنایا تھا، اور یہ وہی شہر ہے جس میں پہلی مسجد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور یہی شہر ہے جس میں پہلی مسلم ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی گئی۔ مدینہ منورہ دنیا میں موجود تمام مسلمانوں کی دلوں کی دھڑکن ہے، کیونکہ اس میں رحمت العالمین خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔ مدینہ منورہ کو خصوصی اہمیت اس وجہ سے حاصل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے یہاں اسلامی دنیا کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد بھی رکھی تھی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مل کر ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی، اور اس شہر کو خاص طور پر اس وجہ سے زیادہ پیار کیا جاتا ہے کیونکہ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک موجود ہے۔ اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے بنائی گئی مسجد نبوی بھی اسی شہر میں موجود ہے۔ مدینہ منورہ میں موجود دیگر اہم مقامات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر، ریاض الجنہ، مسجد غمامہ، مسجد ابو بکر، مسجد قبلتین، مسجد بدر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک، دار المدینہ میوزیم، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ، جنت البقیع، عثمانی قلعہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کنواں شامل ہے۔ سعودی عرب ایک ملٹی نیشنل ملک ہے۔ یہاں پر مختلف ملکوں اور قوموں کے لوگ آباد ہیں۔ مسلمان ملک ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی پاکیزگی کی خاطر یہاں غیر مسلم کے داخلے پر مکمل پابندی ہے۔ سعودی عربیہ کی قومی اور سرکاری زبان عربی ہے۔ دیگر بولی جانے والی زبانوں میں ہندی، اردو، نجدی، حجازی، تگالو، پرشین، صومالین، بنگلہ دیشی شامل ہیں۔ سعودیہ کی کرنسی کا نام ریال ہے اور ایک ریال آج کے دن 42 پاکستانی روپوں کے برابر ہے۔ سعودیہ ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 2 گھنٹے پیچھے ہے۔ سعودیہ کا کالنگ کوڈ +966 ہے۔ کھیلوں میں فٹ بال، موٹر سپورٹ، کرکٹ اور ہاکی چند اہم کھیلیں ہیں۔ معاشی اعتبار سے سعودیہ ٹاپ 20 اکانومیز میں شامل ہے۔ ملک کی زیادہ تر آمدنی کا انحصار تیل پر ہے۔ سعودیہ دنیا میں دوسرا بڑا تیل کے ریزرو رکھنے والا ملک ہے۔ سعودیہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹرولیم ایکسپورٹ کرنے والا ملک ہے۔ سعودیہ ایک پڑھا لکھا ملک ہے۔ سعودیہ کا لٹریسی ریٹ 95% ہے۔ چند اہم تعلیمی اداروں میں کنگ سعود یونیورسٹی، کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی، کنگ فیصل یونیورسٹی اور کنگ فہد یونیورسٹی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری یونیورسٹیز لاکھوں طلباء کو تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں۔ قدیم اسلامی ورثہ رکھنے والا یہ ملک قدیم اور خوبصورت مسجدیں رکھنے میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتا۔
دنیا میں پہلی بننے والی مسجد مسجد حرم، مسجد قبا، مسجد نبوی، مسجد عمر، مسجد عائشہ اور کنگ سعود مسجد چند اہم مسجدوں میں شامل ہیں۔ سعودیہ مڈل ایسٹ کی دوسری بڑی ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 18 ملین پیپل ہر سال سیاحت کے لیے سعودیہ میں آتے ہیں۔ سعودیہ صرف سیاحت کے شعبے سے تقریباً $25 بلین کماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کو اعزاز بخشا ہے کہ ہر سال آنے والے تقریباً 2 ملین مسلمان حاجیوں کی یہ ملک میزبانی کرتا ہے۔ حج پر آنے والے لوگوں کی دیکھ بھال اور انتظامات کو دیکھ کر کوئی شخص بھی داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہزاروں لوگوں کو مفت افطار کرایا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 19 ملین کے قریب مسلمان عمرہ کرنے کے لیے ہر سال اس سرزمین مقدس کا رخ کرتے ہیں۔ سعودیہ میں موجود انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی تعداد 25 ہے۔ سعودی عربین ایئر لائن ملک کی قومی ایئر لائن ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی اونٹوں کی منڈی سعودی عرب کے شہر ریاض میں لگتی ہے، جہاں تقریباً ہر روز 100 اونٹ فروخت ہوتے ہیں۔ سعودیہ یورپ کے ملک جرمنی سے 6 گنا بڑا ہے۔ سعودیہ میں کنگڈم ٹاور کے نام سے ایک عمارت بنائی جا رہی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عمارت تصور ہوگی، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس عمارت کے بننے کے بعد دبئی ایک نئی بلڈنگ کریک ٹاور بنائے گا جو اس بلڈنگ کا ریکارڈ توڑ ڈالے گی۔